बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम लाइव फ्राम ज़र न्यूज़ में आपको खुश आमदेद कहते हैं और मैं हूँ जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, कल कौमी असम्बली और सेनेट से 26वीं आइनी तरामीम जो है वो मंजूर कर ली गई है। हुकूमती हलकों में तो इस वक्त जश्न का समा है, लेकिन आम आदमी इस वक्त हैरान और परेशान है कि इन तरामीम से उसे क्या हासिल होगा, क्योंकि जब तक उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली ना आए तो उसे किसी कानून और ज़ाब्ते से क्या लेना देना है। कोरोना के बाद देखा गया है कि अब तक मुल्क की मईशत जो है वो संभल नहीं पाई। जिला चकवाली को ले लीजिए, एक वक्त था कि यहाँ मुख्तलिफ जो फ्रेंचाइजेज हैं वो लाइन बांध कर खड़े थे। खासतौर पर तलागंग रोड पर हर जो भी प्रोडक्ट है, जो भी ब्रांड है, उसकी फ्रेंचाइज हमने देखी, लेकिन अब माहौल बिल्कुल तब्दील होकर रह गया है। कई लोग तो यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध कर रुखसत हो चुके हैं, कई रुखसत होने का सोच रहे हैं और जो बचे कुचे हैं वो भी हालात से तंग है। इस दौरान दो बड़े मंसूबाजात जिसमें J7 और द कॉलोनेट, ये गेम चेंजर मंसूबे भी उनका भी आगाज हो चुका है। लेकिन जब चकवाल हो या पाकिस्तान हो, मईशत का पहिया जो है वो अगर जाम होगा तो कैसे मामला आगे बढ़ सकते हैं, कारोबार कैसे आगे बढ़ सकता है। और ये जो गेम चेंजर मंसूबे हैं जिला चकवाल को लेकर, इनमें लोगों की दिलचस्पी कैसे पैदा हो सकती है। एक तरफ ये हालात है और दूसरी तरफ जो टैक्स है उसकी भी भरमार। तो मौजूदा जो हालात है जिसमें 26वीं तरमीम के पास होने का जश्न अपनी जगह, लेकिन अब हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि वो आम आदमी की जिंदगियों में आसानियां लाए, कारोबार को आगे बढ़ाए। और इस सिलसिले में चाहे टैक्स है, चाहे और कोई मामलात है, उसके लिए अगर आसानियां पैदा होंगी तो फिर ही कहा जा सकता है कि मुल्क जो है वो फ्लाई स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। वरना इस वक्त के हालात वो सबके सामने हैं। बड़े से बड़ा कारोबारी भी परेशान है और जो ठिया लगाए बैठा मजदूर है उसकी तो जिंदगी वो डूबा हो चुकी है। तो ये आने वाले हालात और खासतौर पर तरमीम के बाद जो पाकिस्तान है इसमें क्या तब्दीलियां आ सकती है और मुल्की मईशत का पहिया जो इस वक्त अमलन जाम है, क्या ये आगे बढ़ेगा। आज के लाइव फ्रॉम द न्यूज़ में हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए मौजूद है सीनियर सहाफ़ी चेयरमैन प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम, जो कि मौजू के हवाले से अपनी बात वो आपके सामने रखेंगे। खाई साहब, आपने इंट्रो सुन लिया, क्या कहना चाहेंगे? उसमें मीर साहब ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये 2023 में ये मुल्क की जो है ना ये सारा उस वक्त जब इमरान खान की तरीके अदम एतमाद से लेकर फिर आगे पंजाब में जो खिलवाड़ हुआ है, पहले वो आगे अपना उस्मान बुज़दार की जगह हमदा शहबाज आ गए और फिर हमदा शहबाज गए तो परवेज़ इलाही आ गए। तो ये जो 1.5-2 साल हैं, ये इस दौरान भी जो ये बिल्कुल वो मनसूबे और बड़ा अच्छा जो सारा एक माहौल एक डेवलपमेंट का पंजाब में बिल्कुल एक बड़े मनसूबे और सारा अमल दरामद हो रहा था, तो वो सबको ब्रेक लग गई। और सबसे बड़ा मुतासरा इस वक्त ये तलागंग है जो उस वक्त अभी ये 20 अक्टूबर अभी हमने भी पोस्टें की 2022, तो ये परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब थे तो बड़ा जलसा आज तलागंग में और तलागंग को जिले के दर्जे का ऐलान हुआ। DC भी बैठ गए, SP भी, DPO भी बैठ गए और बड़ा एक तलागंग मतलब एक बड़ा एक माहौल मतलब पैदा हुआ। तो बहरहाल वो साथ ही जो ही परवेज़ इलाही रुखसत हुए हैं तो फिर उसके बाद तो याद लगा चकवाल और तलागंग को नजर लग गई है और फिर ये सारा आज ये जो सारा सड़कें बनी हुई सड़कें उखेड़ दी गई, ये एक से बड़ी और मुल्क की और चकवाल की क्या बदबख्ती है कि एक बनी हुई अच्छी खासी ये बॉन्ड और जबरदस्त ये चकवाल शहर का मजदी मुकाम है और मसाइल चलो उधर चलो थोड़ी सी तो ये जी बड़ा चौड़ी हो गई जी, ये 2 तरफा हो गई जी, ये 1 वे और बड़ा PWD बाकी महकमा बड़ा डिप्यूटेड फैमला ये महकमा के जो बड़े मनसूबे बनाता है तो वो बनाएगा, तो वो देख रहे हैं अभी वो महकमा ही खत्म हो गया ने जिक्र किया। तो 12 जी ये यूं भी मैंने ये सारा 5, 6, 7, 8 इलेक्शन खुद देखे हैं। तो जब भी नई हुकूमतें आती हैं, ये पीछे सारा 85 से मैं साहब उसका आंखों देखा, मैं सब खुद मुशाहदा भी कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। तो वो उसमें जो भी हुकूमत जब भी कोई किसी की भी आई है, पीपल्स पार्टी की, काफ की, बीम की, मुस्लिम लीग नून की, तो एक स्टार्ट में ये एक बड़ा जबरदस्त पहले जो 8-10 महीने है ना फौरन ऐसे नजर आता है कि भाई बड़े आगे जी बड़ी तब्दीली और बड़ा लोगों को कई ऐसे स्कीमें और रिलीफ
تو یہ میں نے یہ پہلی دفعہ یہ جو 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد یہ جو حکومتیں آئی ہیں تو یہ ابھی دیکھ لیں اب 2 فروری اور 8 فروری اور یہ اکتوبر بھی اب ختم ہونے والا ہے، تو یہ ابھی تک اس میں کوئی نہ کوئی منصوبہ نہ کوئی مطلب ہے لوگوں کو ریلیف، بلکہ یہ بجلی کے بلوں نے جس طرح لوگوں کو مجبور کیا تو یہ تھوڑا سا چلو وہ بجلی کے بلوں میں ریلیف، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تھوڑا سا ریلیف تھوڑا سا آسرا ضرور ہوا، مگر کوئی ایسے قابل ذکر جو ہے نا جو لوگ توقع کر رہے تھے وہ 200 بجلی مفت کی آنا کے بعد ہو رہی تھی یونٹ کی، تو وہ بھی اپنی جگہ کوئی نہیں، اور سارا ہیلتھ کارڈ اور سارا سہولتیں ہوں گی، یہ سارا منشور میں لکھا ہوا ہے ان کے۔ یہ جو ابھی صاحب اقتدار ہیں مسلم لیگ نون کی وفاق اور پنجاب میں حکومت ہے، ان کے منشور میں لکھا ہوا، اور انہوں نے ماضی میں کوئی ڈلیور بھی کیا ہے، کوئی ایسے نہیں، مگر یہ عجیب اس وقت یہ سارا جو ماحول ہے، اور اس دوران میں اب یہ جو ایف ایف آئی تھی، یہ ایک اسپیشل فیسلٹیٹر سینٹر، یہ بیرون ممالک کی سرمایہ کاری ہے، ابھی یہ دیکھیں سعودی عرب کے وہ اربوں سنا رہے ہیں جی، ابھی یہ چائنیز وزیر اعظم بھی، تو یہ اگر سارا اللہ کرے کہ یہ آپ چلو اب ترمیم ہو گئی ہے، چلو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لوگوں کو کیا ملا، یہ آپ لوگوں کی طرف توجہ دیں۔ یہ ہم اب چکوال کی بات کریں تو یہ 3 جو شعبے، یہ آپ نے جو روڈ میپ جو آرمی چیف نے بھی، اور یہ سارا ایک اتفاق رائے سے عسکری قیادت بھی آن بورڈ ہے اور جمہوری حکومت آن بورڈ ہے، تو یہ 3 چیزیں تو ادھر چکوال میں ایسے سامنے پڑی ہوئی ہیں سرمایہ کاری کے لیے، ان میں ایگریکلچر، معدنیات اور یہ ٹورزم، تو یہ تینوں میں اتنا پوٹینشیل موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں نیک نیتی کے ساتھ اب بھی اگر کوئی 2-4 بڑی کمپنیاں ان 3 شعبوں میں ادھر چکوال میں آ جائیں، وہ گیم چینجر، تو آپ جو سیمن بڑے مشکل حالات میں، وہ ابھی لوگ یہ بھی حیران ہے کہ جو حالات اور ماحول ہے اس میں اگر پھر بھی وہ ایسے چیز ان کی ویزیبلٹی سامنے آ گیا تو وہ کالن اور منصوبہ تو ابھی وہ اس میں کھدائی گئی ابھی عمل پہ، ابھی تو بالکل ہی وہ انیشیل سٹیج پہ ہے، تو وہ اتنی جلدی کوئی ایسے گیم چینجر ٹائم لگے گا اس پہ، تو یہ سارا جو ایک ڈر لاگ ہے، یہ آپ درست کہہ رہے ہیں، اس کو آپ توڑنے کی ضرورت ہے، اور یہ نظر آئے کہ اب یہ مریم نواز وزیر اعلیٰ بڑی کوشش کر رہی ہیں ریلیف دینے کی، تو اب یہ اگر ترمیم کا چلو ابھی یہ بھی اگر رولا شولا اگر گھٹ گیا، منظور ہو گئی ہیں، چلو اب آگے چل کے عوام کو ریلیف مطلب ہے نا دینے کا بندوبست کیا جائے۔ بلکہ ٹھیک ہے جی، ریلیف ملے گا تو معاملات آگے بڑھیں گے۔ خاص صاحب ہم کاروباری طبقے کا ذکر کر رہے ہیں، کاروباری جو ایک پہیہ ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو عام سا جو کاروباری ہے، عام سے دکان والا ہے، اس پر پروفیشنل ٹیکس بھی عائد ہے، اس پر فکس ٹیکس بھی عائد کر دیا گیا ہے، پھر بلدیہ والے بورڈ ٹیکس لینے پہنچ جاتے ہیں، جب اس کا بل آتا ہے تو 7-8 قسم کے ٹیکسز اس میں شامل ہوتے ہیں، تو وہ کیسے سروائیو کرے گا؟ اس سلسلے میں کیا حکومت کو سوچنا چاہیے؟ اس میں دیکھیں جی یہ آن ریکارڈ ہے، یہ شہباز شریف یہ جب اس میں پہلے جو حکومت بنی تھی پی ڈی ایم کی، وہ جو پہلے جب عدم اعتماد کے بعد بھی، تو اس وقت یہی تھنکنگ دے رہے تھے کہ بھائی آپ یہ دینا ہوگا جی، آپ بالکل جی ہٹ جائیں پیچھے جی، آپ اشرافیہ کو آپ دینا ہوگا تو بالکل جو ہے نا آپ نہیں چھوڑیں گے، تو آپ بالکل دینا ہوگا، تو وہ تھنکنگ یہی تھی کہ بھائی آپ یہ بڑوں سے لے کے کم از کم جو آپ دے رہے ہیں، دیکھو اس تو ملک میں تو ٹیکس دینے کا رواج ہی نہیں ہے، اوپر یہ جتنی بڑی کمپنیاں اشرافیہ، یہ بڑے جو اوپر مافیا ہیں، انہوں نے پورا بندوبست کیا ہوا ہے، پورا ایک کرپٹ سسٹم ہے سارا، انہوں نے مینج کیا ہوا ہے، ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ ابھی آپ ضرورت اس کی ہے کہ یہ جو آلریڈی وہ قاضی اکبر ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ تو یہ چھوٹا یہ کماؤ پتر ہے حکومت کے، تو یہ تو دے رہے ہیں، آپ ان کو پکڑے جو نہیں دے رہے ہیں، تو وہ اشرافیہ اور وزارہ جو، اور وہ ابھی بڑے ووکل ہیں، یہ میں نے دل سنا، یہ وفاقی وزیر خزانہ بالکل ٹیکنیکل آدمی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دے رہے ہیں یہ اپنی پوٹینشیل کا 20% بھی نہیں دے رہے ہیں، تو چلو یہ تو وہ جو وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو نکالنا ہے اشرافیہ سے، تو کم از کم یہ 20 والے جو 20 اگر دے رہے ہیں 50% ہی دینا شروع کر دیں، تو یہ جو چھوٹا طبقہ ہے جو نیچے آلریڈی جو مختلف انڈائریکٹ جتنے ٹیکسز ہیں، آپ بجلی کے بل دیکھ لیں، ہر بندہ غریب سے غریب تر بھی لاکھوں ہزاروں روپے حکومت کو ٹیکس دے رہا ہے، مختلف وہ جو کیٹیگریاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، تو آپ کم از کم ان سے آپ نظر ہٹا کے ان بڑے جو مگرمچھ ہیں، خود اعلان بھی آپ کا یہی ہے وزیر اعظم صاحب کا، اور وہ وزیر خزانہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ جن کا پوٹینشیل ہے زیادہ دینے کا وہ نہیں دے رہے ہیں، ان کو پکڑیں گے تو یقیناً یہ چھوٹے طبقے کو بھی ریلیف ملے گا، اور یہ حکومت کے بھی جو اہداف ہیں، اور جو آئی ایم ایف نے جو پنجے گاڑے ہوئے ہیں، چلو ان کا بھی کوئی آسرا ان کو بھی ہو جائے گا۔
بالکل ٹھیک ہے جی. اس کے لیے جس طرح بات ہو رہی ہے کہ خصوصی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. خالد صاحب ایف پی آر کی ذکر کر لیتے ہیں. ایک طرف اس کے ٹارگٹ پورے نہیں ہو رہے لیکن اس کا سارا جو زور ہے وہ عام دکاندار پر ہے, چھوٹے دکاندار پر ہے جن کی وہ دکانیں بھی سیل کر جاتے ہیں, جن کو دھمکیاں بھی وہ دی جاتی ہیں. دوسری طرف ایک ایسا طبقہ موجود ہے جن کی جائیدادیں بھی باہر ہیں, وہ تواتر کے ساتھ بیرونی ملکوں کے دورے بھی کرتے ہیں. یہاں بھی ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں موجود ہیں, بڑے بڑے پلازے موجود ہیں اور اثاثہ جات ہیں کہ گننے میں نہیں آتے, لیکن جب ٹیکس کی باری آتی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں دے رہے اور ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں ہو رہا. وہی ابھی یہی آپ نے ٹیسٹ ہے نا جی. آپ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تو یہ پھر یقیناً ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ اب یہ بڑوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا. تو ابھی یہ جو آپ ابھی وہ فی دروازہ مقرر کر دیا ہے کہ بھائی جو گیٹ ہے جی فی دروازہ, اگر 4 گیٹ ہیں کسی دکان کے, کسی نے بڑھا دیے تو وہ 4 گنا مطلب ہے 10,000 کی اگر گیٹ ہے تو وہ 40,000 دے گا. یہ مطلب ہے اس قسم کے جو ایک غیر ضروری اور غیر منصفانہ جو یہ سارا جو ٹیکس ہے, اور چھوٹے طبقے کو جس طرح یہ دباؤ میں لا کر ان کو مریض کو چلنے کی کوشش ہو رہی ہے, تو یہ ان کو ضرور آپ چھوٹے طبقے کو ریلیف دیے بغیر آپ اگر اوپر مگر مچھوں کو ہاتھ ڈالیں گے ان کو کیا فرق پڑتا ہے جی. تو وہ اس طرف آپ سارا فوکس ہو. تو یہ مجھے امید ہے کہ یہ سارا ابھی تھوڑا بہت, کیونکہ اگر یہ صورتحال اگر آپ بہتر نہ کی گئی تو یہ آگے چل کے اور مشکلات لوگوں کے لیے بڑھنا شروع ہو گیا. اچھا خالد صاحب, بیوروکریسی کا رویہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی دوستانہ نہیں رہا عوام کے ساتھ, کیونکہ ان کی خاص ٹریننگ ہے, اس کے تحت ہی وہ آگے بڑھتے ہیں. لیکن جو عوامی نمائندے ہیں وہ تو عوام کے ساتھ ہمیشہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے بڑا رابطہ رکھتے تھے, لیکن اب یہ رابطہ بھی ہمیں کمزور سا نظر آتا ہے. اس میں میرا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں نا, یہ فارم 47 کا جو انہوں نے سارا اپوزیشن نے جو ایک یہ چلایا, ابھی کہہ بھی رہے ہیں جی یہ فارم وہی سارا پھر بات بھی ہوتی ہے, بیٹھ بھی رہے ہیں آپ سارا ادھر. تو یہ مطلب ہے کہ آپ چلو عدالتوں میں آپ یہ سارا اس میں طے ہونا ہے کہ بھائی جو ہے بھی اس کے ساتھ تو کم از کم آپ یہ میں یہ توقع کروں گا کہ یہ جو منتخب نمائندے ہیں, آپ چکوال کی بات کر لیں, 2 قومی اور 422 اسمبلی کی نشستوں پر, ایک مخصوص نشستوں پر بھی محبوب سلطانہ بھی کامیاب ہوئی ہیں, تو کم از کم ان اپنے منتخب نمائندوں کو تو تھوڑا سا کانفیڈنس دیں. اور کیونکہ ادھر آپ نے ایڈیشنل سیکرٹری ادھر بٹھائے ہوئے ہیں ادھر لاہور میں, تو وہ پہلے ان کو کر کے تو سارا, تو یہ تھوڑا سا ان کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے. عوامی نمائندے تو بالکل ابھی آپ دیکھیں چکوال کی ہم اگر بات کریں بیک فٹ میں تو چلو وہ کہتے ہیں نا باہر اٹھ کے آ رہا ہے تو ادھر آ رہا ہے تو وہ اسٹے ایٹ دی وکٹ کے لیے چلو وہ بیک فٹ وہ ہونا پڑتا ہے. یہ بیک فٹ سے بھی کوئی معاملہ جو ہے نا وہ پلم ان فرنٹ آف دی وکٹ ہے. تو یہ ابھی یہ پوزیشن ہے, تو یہ ان کو تھوڑا کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ لوگوں نے چلو جی ابھی کاغذوں میں تو ووٹ پڑے ہیں نا جی, جیتے ہیں اور سارا اور ماضی میں بھی جیتے آئے ہیں, تو یہ تجربہ بھی ان کا بڑا ہے. تو یہ ان کو کم از کم کانفیڈنس دیں, ان کو تھوڑا سا بااختیار کریں, انہیں انتظامیہ کو بھی بند کریں کہ مل کر کوئی. تو مطلب ابھی جو عمومی صورتحال یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خود وہ ان کے قریبی حلقے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کا وہ معاملات کوئی آگے بہتر نہیں ہے. تو یہ ان کو تھوڑا سا اپ گریڈ کرنے اور ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے خالد صاحب, آخری سوال کہ اس وقت جس طرح کسی سے بھی آپ بات کریں, چاہے وہ عوامی نمائندہ ہے, چاہے وہ ڈی سی صاحبہ ہے یا کوئی اور ہو, تو وہ فنڈز کی کمی کا وہ رونر ہوتے ہیں. عمومی طور پر بہانہ یہی ہوتا ہے کہ فنڈز موجود نہیں ہیں, وسائل کم ہیں. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وسائل جو ضائع کرنے کا سلسلہ ہے وہ اسی طرح جاری ہے. پہلے کوئی سڑک ٹھیک بھی ہے اس کو پھر سے بنایا جا رہا ہے, جو ٹوٹی پھوٹی ہے اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. تو یہ جو فنڈز کا ضیاع ہے اس کو روک کر بھی تو ہم بہتر مینجمنٹ کر سکتے ہیں. جی یہ سارا یہ بھی ہے, جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے شرافیت ہیں, تو یہ جو سرکاری محکموں کے غیر ترقیاتی اخراجات اور جو غیر معمولی قسم کے جو غیر ترقیاتی جو یہ سارے اخراجات ہیں, ان پہ بھی کمی کرنے کی ضرورت ہے. اور اس حوالے سے بھی ایک بیوروکریسی کو بھی یہ سارا اوپر سے نیچے تک یہ ایک سبق سارا کے سارے مل کے اب یہ اب جو ملک جس صورتحال سے تو جا رہا ہے, تو تمام جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان سب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی تاکہ یہ سارا جو ابھی یہ سارا عام آدمی جو بالکل تکلیف میں اور بالکل
دو وقت کی روٹی بھی گئی لوگوں کو، زیادہ سے زیادہ آبادی اس کا شکار ہو رہی ہے، تو یہ اس وقت سب کو مل کر سوچنا ہوگا اور اس کے لیے رستہ نکالنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ خیر صاحب۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی اور عام آدمی کی ہم بات کر رہے تھے، کاروباری طبقے کی بات کر رہے تھے، چھوٹا ایک کاروباری طبقہ کن مسائل کا شکار ہے، لائیو فرام زر نیوز میں آج اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ بدقسمتی کے ساتھ یہ جو عام لوگ ہیں یہ کنیکٹڈ نہیں ہے حکمرانوں کے ساتھ، جس طرح لنک ہونا چاہیے وہ لنک ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مسائل، ان کے خیالات، ان کے جذبات حکمرانوں تک پہنچتے نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود خوشحال ہے، وہ خود ان کے آس پاس دولت کی ریل پیل ہے، تو شاید سارے ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ عام آدمی اس وقت بہت مشکل کا شکار ہے۔ چھوٹا جو کاروباری طبقہ ہے وہ اس وقت ان کی گزر بسر جو ہے وہ کتنی مشکل ہو چکی ہے، اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والے دنوں میں کم سے کم یہ جو چھوٹا کاروباری طبقہ ہے یہ اطمینان کا سانس لے، کیونکہ یہ مطمئن ہوگا تو پاکستان آگے بڑھے گا، ورنہ حکمران تو آگے بڑھ سکتے ہیں، عوام وہیں رہ جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔